सबक मिला है मिराज मुस्तफ़ा से सबक मिला है मिराज मुस्तफ़ा से कि आलम बशरियत की जद में है गम। ये कायनात अभी नातमाम है शायद ये कायनात अभी नातमाम है शायद कि आ रही है दमादम सदाए कुन फया। अस्सलाम वालेकुम सामीन नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़ 105 की स्पेशल ट्रांसमिशन। शब मिराज स्पेशल ट्रांसमिशन में डॉक्टर हाफिज़ बशीर अहमद हजूर साहब से मैं गुफ्तगू होते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तो किस्सा मुख्तसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज शरीफ पर तशरीफ ले गए और ये सफ़र इश्क का सफ़र था। आज भी साइंसदान इस पर रिसर्च कर रहे हैं और बहुत सी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिराज की रात होने वाले वाक़यात को जब उसको रिसर्च करते हैं, उन निशानियों को रिसर्च करते हैं, तो खुद शर्मसार रह जाते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी फरमाया, जो भी बयान फरमाया वो हक था, वो सच था। इस बारे में आप क्या बताएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आसिफ इकबाल साहब और आवाज़ FM 105 की टीम का बहुत मशहूर हूँ। लेकिन इंतहाई खुसूसी बरकतों वाली रात पे और हमारे ये ट्रांसमिशन और ये ज़िक्र खैर जो है, ज़िक्र मिराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सआदत हमें नसीब हुई। अल्लाह ताला हमारी इसका विश को कबूल फरमाए। अंदाज़े बयान अगरचे मेरा शौक़ नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। मिराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो नौजवान नस्ल है, उनके लिए मैं चंद गुज़ारिशात पेश करूँगा कि ये मिराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे खुशी क्यों करनी चाहिए, क्या वजह है और क्यों इस रात को हम इतना सेलिब्रेट करते हैं और इतना ज़िक्र अज़कार करते हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। हम में से हम जैसे शहर में हमारा इलाका हल्का जो है, हमारी जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो, जो पॉलिटिकल सियासी बंदा हो, जिसके साथ हमारी अटैचमेंट है, वाबस्तगी है, सबसे पहली बात जैसे वो इलेक्शन जीतता है तो हम कितने भंगड़े डालते हैं, लड्डू मिठाइयाँ तकसीम करते हैं। मैं किसी भी सियासी पार्टी का मिसाल के तौर पे, कोई MNA है और उसका मैं बहुत बड़ा वर्कर हूँ और उसके साथ मैं हर वक्त अटैच हूँ और मैं उसके लिए हर वक्त फाइट कर रहा हूँ, भाग दौड़ रहा हूँ, उसके लिए कैंपेन के लिए हर दामे दरमे कदमे सुखने मैंने कंट्रीब्यूट किया हूँ। फिर जिस रात वो इलेक्शन जीत जाए, हम कितना सेलिब्रेट करते हैं। फिर वही MNA में हमारा, इसको अगर कोई वजारत मिल जाए, हम वो सेलिब्रेट करते हैं। जब वही MNA हमारा जो है वो बढ़ता जब वज़ारत उस्मा पे चला जाए या वज़ीर आज़म बन जाए या कोई ऐसा वफाकी वज़ीर बन जाए, तो हाउ मच वी फील प्राउड। हम कितना खुश होते हैं, हम कितना उसको सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि हमारा ताल्लुक उस बंदे के साथ है। तो सिमिलरली मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वो एजाज़ है, एक वो मोहब्बत है, एक वो अल्लाह ताला की खास करम नवाजी हुई है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कि अपने पास बुलाकर कुन फयाकुन की और कौनो मकान की कुंजियां अता फरमा दी। वजारत उस्मा पूरे सिर्फ इस जहान के लिए, सारे जहान की वजारत उस्मा आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो आगे पेश कर दी गई। तो हम क्यों ना खुशियां मनाएंगे, क्योंकि हम तो दिन पर रात उनका गुन गाते हैं, उनकी नाते पढ़ते हैं, उनके जिक्र अज़कार में मशगूल रहते हैं, हम उनके दुरूद सलाम पढ़ते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि जिन लोग, जो एक बंदा MNA MPA के लिए इतनी उसकी खुशियां मनाता है, उसको कोई वजारत मिलने पे, तो आज तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात है कि जिसमें अल्लाह ने उस मकाम पे बुला दिया। सुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैन औ अदना। एक अल्लाह है, एक उसका रसूल है, अब उस मकाम पे वो दोनों पहुंचे हैं और अल्लाह ताला ने क्या कुछ नहीं अता फरमाया। डॉक्टर साहब, उलमा जो मशाइख हैं उनकी रिसर्च ये है कि मस्जिद अक्सा से आगे जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सफ़र किया, तो उनका जो सफ़र था वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बुराक है, जो सवारी है, वो उससे भी ज़्यादा तेज़ इसलिए था कि वो नबूवत की ताकत से सफ़र कर रहे थे। इसी तरह हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक की सवारी जो फरमाते हैं, वो मुताज नहीं थे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक की सवारी पर कि वो अपने इस बशरियत के जो उनका मुजस्मा है उसके पर भी सफ़र कर सकते थे। लेकिन लेकिन ये एजाज़ अल्लाह पाक ने बुराक को बख्शना था। बिल्कुल ऐसा। तो इस बारे में आप क्या? इसमें देखें कि वाक़ई मेराज की अगर हम जुज़ियात से बात स्टार्ट करें, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। एक तो जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस साल को अमुल हुस्न फरमाया, हज़रत सैयदा ख़दीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल हुआ, उनके आपके सबसे प्यारे चचा जिन्होंने हर दम हर वक़्त आपको सपोर्ट किया, आपके साथ खड़े हुए, हज़रत अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का उनका विसाल हुआ। अब जब ये 2 मुबारक हस्तियों का विसाल हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गम में आ गए। और वैसे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गम नहीं था, लेकिन एक जो एक कल्बी लगाव ताल्लुक होता है उससे, तो वो जब वो थोड़ी सी भी दिली परेशानी हुई तो कुफार ने ना उसका फ़ायदा उठाया और कहने लगे कि अब देखते हैं मोहम्मद के साथ कौन है।
تو اس وقت اللہ رب العزت نے آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معراج کا فیصلہ فرمایا کہ میں دنیا کو دکھاؤں گا کہ میرا محبوب اکیلا نہیں ہے، ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ ہم نے ان کو ہر لمحہ جو ہے آگے سے آگے، آگے سے آگے، اوپر سے اوپر ان کے رتبے کو بلند کرنا ہے۔ تو پہلی تو بات یہ ہوگی۔ دوسری بات جو ہے آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معراج کا جو سفر ہے، جو بھی ہے جہاں سے حضرت ہانی کے گھر سے وہ مبارک سفر شروع ہوتا ہے اور براق تشریف لائے جاتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، دو فرشتے آتے ہیں اور اس براق کے اوپر، وہ براق کو دیکھیں تعظیماً، میرا کوئی بہت پیارا ہو تو میں اس کے لیے سواری بھیجتا ہوں کہ آپ سواری کی بھی زحمت نہ کریں، یہ ہماری طرف سے عطا کردہ سواری ہے۔ تو جتنی بڑی اللہ کی شان تھی اتنی بڑی سواری بھیجی گئی، کیونکہ سوار بھی تو کائنات کا دلہا ہے نا، وہ چھوٹا سوار تو ہے نہیں نا۔ اسی کوشچن کو نا میں ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے جو جسم طاہر ہے، آپ کا جسم پاک ہے، اس جسم پاک سے سفر براق کی رفتار سے تیز بھی فرما سکتے تھے، لیکن یہ اعزاز اللہ رب العزت نے براق کو بھی کچھ بخشا۔ علماء کا ہے کہ جو براق تک کا سفر جو تھا نا، وہ مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصیٰ تک تھا۔ کچھ علماء کا یہ خیال ہے، یہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی بک پڑھی ہے۔ کچھ کا یہ تھا کہ اس کے بعد وہاں سے ایک سیڑھی لائی گئی اور اس کے اوپر آپ نے سفر کیا سات آسمانوں کا، کیونکہ اور براق کا بھی جو فرماتے ہیں کچھ جو سائنٹیفک اس کی جو ہے کہ جب کوئی آبجیکٹ جو ہے وہ اسپیڈ آف لائٹ سے تیز ہوتا ہے تو وہ نور میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ میرے آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بشری لبادہ بھی ثابت ہوتا ہے اور نوری بھی ثابت ہوتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل، کیونکہ نور کی طرف جا رہے تھے تو نور بن کے گئے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی ہم ثابت کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ سارا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ رب العزت کے کمالات میں سے ہے۔ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر پہاڑ کیسے ہیں، پانی کیسا ہے، سمندر کیا ہے، ہم کسی ایک بھی چیز کو ہم جسٹیفائی کر سکتے ہیں، یہ سب میرے اللہ کی قدرتیں ہیں۔ وہ جتنی بڑی اس کی ذات ہے جو ہماری عقول میں نہیں آتی، اسی طرح واقعہ جو معراج ہے وہ بھی ہم ان کو عقل کے اوپر پرکھ نہیں سکتے۔ ہم یہ صرف یہ کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ کسی کے سمجھ میں نہیں ہے، تو ہم ان کی جزیات کے اندر کتنی ڈیپتھ میں جانے کی، ہمیں صرف جیسے حضرت ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے حبیب نے فرمایا وہ سچ ہے، ہم نے بھی سچ مانا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، یہ قدرت ہے، کیونکہ اس نے دیکھیں جتنی بڑی کائنات اللہ رب العزت نے بنائی ہے، یہ تو ایک چھوٹا سا ہمارا ایک سیارہ ہے زمین ارض، اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنے اور ہیں جو ہمارے ان گنت ہیں، تو وہ اتنی بڑی شان کا مالک ہے۔ اور یہ معراج اللہ رب العزت نے اپنی شان اور اپنے حبیب کی شان کو دکھانے کے لیے دنیا کے سامنے ہلکی سی جھلک ہے، اس کے علاوہ تو پتہ نہیں وہاں کیا کچھ چل رہا ہے اوپر آسمان میں دنیا میں۔ سامعین ناظرین، آج 27 رجب شب معراج کی خصوصی ٹرانسمیشن آواز 105 کے پلیٹ فارم سے نشر کی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر حافظ بشیر احمد نور صاحب سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج جنت اور دوزخ کی بھی سیر فرمائی۔ اللہ رب العزت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت اور دوزخ کی بھی سیر کی اعزاز بخشا۔ تو اس سلسلے میں جو وہاں پہ واقعات پیش آئے، میں آپ نے تھوڑا سا مختصر میں آپ کو سارا بتاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سفر شروع کیا تو سب سے پہلے ایک جگہ آئی اور وہاں نخلستان تھے، باغات تھے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف فرمائیے اور یہاں 2 گنا نفل ادا کیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا یہ مدینہ ہے، یہ آپ کی بستی ہے۔ اس کے بعد پھر آگے چلے تو وہاں سے مدین میں ایک جگہ تھی، وہاں پہ رکا گیا، وہاں پہ فرمایا حضور یہاں پہ 2 گنا نفل ادا کریں۔ فرمایا یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح چلتے چلتے کچھ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک ایسے مقام سے گزرے کہ جہاں سے زمین سے نور نکل رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا یہ افغانستان کے اندر یہ ہرات ہے، ہرات جگہ ہے، اور یہاں سے اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ اولیاء کرام پیدا ہوئے، تو وہاں سے وہ نور کی لاتیں وہاں سے نکل رہی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے گئے تو ایک جگہ آواز آئی، ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی اور وہاں سے آواز ایک آ رہی تھی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام پوچھا کہ اے جبرائیل یہ بوڑھی عورت کیا ہے؟ فرمایا یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے، اس کی اب حیثیت اس بوڑھی عورت سے کم تر رہ گئی ہے، یعنی یہ عنقریب ختم ہونے والی ہے۔ پھر پوچھا کہ آواز کیسی تھی؟ فرمایا یہ ابلیس کی آواز تھی، آپ نے وہ آواز پہ توجہ نہیں دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی امت جو ہے وہ ابلیس کے اشاروں پہ کم نہ چلے، دنیا کی طرف کم جائے۔ پھر آگے آواز آتی ہے السلام علیکم یا حاشر، السلام علیکم یا اول یا آخر۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ کن کی آوازیں ہیں؟ فرمایا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آوازیں ہیں جو آپ کے سلام بھیجتے تھے۔ پھر آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر مبارک کے اندر ملاقات فرمائی اور آپ اس وقت نماز ادا کر رہے تھے۔ اور یہ میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، یہاں پہ ایک بہت بڑا عقیدہ بھی کھلتا ہے کہ ہمارے جو اولیاء کرام یا انبیاء کرام جو ہے وہ اپنے قبور کے اندر اللہ رب العزت کے حضور ہر وقت اپنی عبادات میں مشغول ہے، ان کے جسد مبارک کو مٹی نہیں کھاتی۔ یہ حیات بعد ممات جو ہے وہ اس کا ثبوت یہاں سے ملتا ہے۔ وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اس پہ ایمان لائے، اور پھر اس کے بعد پھر آپ کی وہ اوپر چھٹے آسمان پہ ملاقات ہوتی ہے، وہ دیگر معاملات چلتے ہیں۔ تو پھر آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہر آسمان پہ جو آپ کو سارے وہ آپ نے بڑے متواتر وہ باتیں ہیں، اور پھر جنت اور دوزخ کی سیر فرمائی گئی۔ آگے جب آپ چلتے ہیں وہاں پہ ایک گھر نظر آتا ہے، وہ گھر کیا ہے؟ اسے بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ بیت المعمور وہ گھر ہے جو حضرت آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں اتارے گئے تو انہوں نے وہ اپنا گھر پہلا بنایا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس اتنا ان کو پسند ہے اپنے پاس کو اٹھا لیا ہوا ہے، اور وہ ایگزیکٹ بیت المعمور کے نیچے جو ہے وہ بیت اللہ ہے، ایگزیکٹ بیت المعمور کے نیچے بیت اللہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر بیت المعمور کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیر کی اور وہاں پہ قیام فرمایا۔
پھر اگلا جو لمحہ آگے جو چلتا ہے، جیسے دیکھیں نا، یہ جزیات ہیں چھوٹی چھوٹی. یہ جزیات کیا ہیں؟ یہ شانیں ہیں جو اللہ رب العزت نے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں دکھائی ہیں. جنت کی سیر کی، جنت میں بہت سارے معاملات دکھائے گئے، آپ کے فلاں بندے کا کہاں مقام ہوگا، فلاں کہاں ہوگا. پھر دوزخ کے معاملات دکھائے گئے، کہاں کہاں کون کس کس ہوگا. جو اصل چیز ہے میں آنا چاہ رہا ہوں، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، وہ مقام جہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی پیچھے ہٹ گئے، سارے پیچھے ہٹ گئے. وہ مقام جو ہے وہ سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر کا جو مقام ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس ذات کی بارگاہ کے اندر جو مقام، اس مقام تک پہنچتے ہیں تو وہاں پہ ایک آواز آتی ہے. کیا آواز آتی ہے؟ قف یا محمد، قف یا محمد. ٹھیک ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہریے، آپ کا رب آپ پہ درود بھیج رہا ہے. سبحان اللہ. اور وہ کین یو امیجن وہ آواز کن کی تھی؟ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز میں یہ الفاظ دہرائے گئے، قف یا محمد فإن ربک یصلی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکیے، اللہ آپ کا رب آپ پہ درود بھیج رہا ہے. تو میں یہ کہنے کا یہ مطلب یہ ہے کہ وہ درود، وہ محبت جو ہے وہ وہاں پہ بھی پیش کی گئی ہے. سبحان اللہ. اور اس میں حکمت یہ تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب تھے، اور اس وقت چونکہ عام الحزن بھی چل رہا تھا اور غم کا سال چل رہا تھا، دکھی تھے، اور اس وقت سب سے زیادہ جو سہارا دیا ہوتا وہ حضرت ابوبکر صدیق نے دیا ہوتا. تو اللہ رب العزت نے کہ شاید تو میرا ابھی گھبرا نہ جائے، تو اس مقام پہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ اس آواز کے ساتھ مانوس کر دیا اور ان کی گھبراہٹ کو ختم کر دیا. تو یہاں پہ بھی یہ عقیدہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر غیب سے، لیکن وہ آواز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کی صورت میں تھی. تو وہاں یہاں پہ یہ بھی عقیدہ ملا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اس جہان میں بھی نہیں، آپ کے پہلو میں، وہاں عرش اللہ کے پاس بھی، اللہ کے قریب قربت میں بھی آج صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق رہے ہیں، ساتھ ہیں، جو رفیق یار بھی ہیں وہ رفیق عرش اللہ بھی ہیں. تو یہ وہ اتنی بڑی شان ہے. پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ادنو یا خیر البریہ، ادنو یا خیر البریہ، اے اس کائنات کے سب سے عظیم ترین انسان میرے قریب ہو جائیے، میرے قریب ہو جائیے. پھر اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ میں مدارج النبوہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی، یہ انہوں نے بڑے ڈیٹیل میں، بہت ڈیٹیل میں جزئیات پراپر ریفرنس کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بہت ٹھنڈک، ایک پرسکون، ایک لہر سی اپنے اندر دوڑتی ہوئی محسوس کی. پھر اللہ رب العزت نے مجھے 3 طرح کے علوم دیے. 3 علوم، ایک علوم تھے فرمایا اللہ نے کہ اے نبی آپ نے، یہ آپ کا اور میرا راز ہے. پھر ایک علوم وہ تھے کہ جو جس کو آپ چاہیں آپ عطا کریں، جس کو آپ چاہیں آپ نہ عطا کریں. وہ علوم کے مالک مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ علوم عطا فرمائے. پھر تیسرا علوم یہ تھا شریعت، علوم شریعہ، اس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ علوم عطا فرمائے گئے. تو کہنے کے مطلب پھر بے شمار وہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، ٹھیک ہے، وہ سارا جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو جو تحائف پیش کیے، اللہ رب العزت نے پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سارے تحائف. تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اس سارے معراج کے اندر جو مختصراً چند جزئیات میں نے بیان کی ہے، میں وقت بہت مختصر ہوتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ شان عطا فرمائی گئی ہے فکان قاب قوسین او ادنی، اللہ رب العزت نے اپنے حضور کو یہ وہ مقام بلند عطا فرمایا. ہم امتوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہمیں اس پہ خوشیاں منانی چاہیے، یہ ہمارا پراؤڈ ہے. ہمیں ہمارے والد کو کسی کوئی بڑی عہدہ مل جائے تو ہم پراؤڈ فیل کرتے ہیں. یہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس پہ سوچنا نہیں چاہیے آپ کو، ٹھیک ہے، آپ کو تو کوئی دوسری بات کرنی نہیں چاہیے. آپ اپنا اس رات کو اپنا ذریعہ نجات بنائیں. محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، سبحان کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. آج 27 رجب شب معراج کی رات، اور ڈاکٹر حافظ بشیر احمد نور صاحب کے ساتھ میں بھی گفتگو ہیں. 27 رجب شب معراج کو اللہ رب العزت گنہگاروں کی توبہ قبول فرماتے ہیں. ان کے درجات کی بلندی کے لیے انسان اللہ کے حضور عبادت کرتا ہے، گڑاتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگتا ہے. کیا کیا اللہ پاک عطا فرما دیتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شب معراج کی وسیلے سے. اس نسبت سے جو علماء کرام فرماتے ہیں کہ کثرت درود تاج کی ہے، جتنا ہو سکے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ تعلق کو مضبوط کریں. اس رات کا جو مقصد ہے، آپ سب سے پہلے تو فرض نمازی ادا کریں اپنی جو آپ کے اوپر فرض ہے. اس کے بعد جو سب سے محبوب عمل ہے، آپ تسبیح اٹھائیں اور تصور مدینہ کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا تصور کر کے آپ درود پاک پڑھتے ہیں. جو برکتیں درود پاک کی ہیں، جو رحمتیں اور برکتیں درود پاک کے صدقے، اس درود پاک کے صدقے سے جو بندہ پڑھتا ہے اس رات کی رات، پورے سال میں رزق میں تنگی نہیں ہوتی. یہ سب سے بڑا جو نعمت ہے اس رات کی، رزق میں آپ کو تنگی نہیں ہوگی. کوئی بھی آپ نے جو بھی درود پاک پڑھنا ہے یہاں سے پڑھنا ہے، یہاں سے دل سے پڑھنا ہے. تصور یہ کرنا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رات کی جو اللہ نے آپ کو عروج بخشا ہے، یا اللہ اپنے حبیب کو جو تو نے عروج بخشا ہے، اس میں سے کچھ چھوٹا سا ہم گنہگاروں کو بھی عروج عطا فرما، ہماری بخشش عطا فرما. کیونکہ وہ معراج ان کی ہے، عروج ان کو بھی بخشا، تو امتیوں کو بھی تو عروج بخشا ہے نا. وسیلے سے ہمیں عروج ہے. جناب آپ دیکھیں نا، اب ہم کیا کہتے ہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے نا. اب عیسائی کہتے ہیں مدرسہ کی امتی ہے، یہودی کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی امتی ہے. تو وہ اپنے نبی کی شان بیان کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جہاں معراج ان کو ہوئی ہے، عروج ہمیں بھی بخشا گیا. ہم بھی ساری قوموں سے سپیریئر آ گئے، ہمارا بھی مقام جو ہے وہ بھی عروج پا چکا ہے.
ٹھیک ہے نا جی. تو یہ مختصر یہی ہے کہ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دل کا تعلق بنا کر کثرت سے درود پاک پڑھیں. درود پاک پڑھنے سے یقین جانے, دیکھیں میں آپ کو بتایا کہ فقان قاب قوسین او ادنی کے مقام پر بھی اللہ نے کیا فرمایا, اف یا محمد فإن ربک یصلی, ٹھہریے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ آپ کے اوپر جو ہے وہ درود بھیج رہا ہے. تو اس مقام پہ بھی اللہ تو ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, وہ چل رہا ہے, وہ تو ایک نان اسٹاپ ہے, لیکن ایک اس مقام پہ بھی جا کے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پر درود و سلام بھیجے ہیں. تو ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے, اور یہ اگر ہم آقا کے نام لیوا ہے تو ہمارا جو زبان ہے وہ تر رہے درود پاک سے, تو ہمارا قلوب اور اذہان بھی انشاءاللہ وہ منور ہوتے رہیں گے. جب آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر زبان پہ آتا ہے تو دل بھی منور ہوتا ہے اور دماغ بھی معطر ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت جو ہے ہماری اس ذکر جو ہے ذکر معراج مصطفیٰ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خدا آباد رکھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے گھرانوں کو. آمین. خدا آباد رکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کے گھرانوں کو. آقا کا میلاد مناتے رہیں گے. انہیں الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان آصف اقبال کو اجازت دیجیے. کسی